सूरत अन-निसा आयत नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलयख्शल्लज़ीना, वलयख्शा चाहिए कि डरें वो लोग, लौ तरकू अगर वो छोड़ जाएं, मिन खल्फिहिम अपने पीछे ज़ुर्रियतन औलाद, ज़िआफ़न कमज़ोर, यानी बच्चे छोटे नन्हे बच्चे वो छोड़ के चले जाएं, खाफ़ू अलैहिम तो उन्हें डर लगता है अपने बच्चों पर, अपने बच्चों के ज़ाया होने पर डरते हैं। फ़ल्यत्तक़ुल्लाह तो उन्हें चाहिए कि वो दूसरों के मामले में भी अल्लाह से डरें। फ़ल्यक़ूलू क़ौलन सदीदा और अच्छी और सीधी बात कहें। इससे पिछली आयत में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने मीरास की तक़सीम के वक़्त करीब बैठे लोगों के बारे में इंतहाई अहम और अखलाकी हिदायत दी है कि अगर उनमें कोई मदद का मुस्तहिक है ना, रिश्तेदार है और वो तुम्हारी विरासत में हिस्सेदार नहीं है लेकिन वैसे वो ज़रूरतमंद है, तो इन्हें भी तकसीम के वक़्त दो। प्यार मोहब्बत के अंदाज़ को अपनाओ। दौलत को आते हुए देख के अल्लाह ताला ने जो अखलाकी हिदायत की है ना, वो ये बताती है कि दौलत को आते हुए देख के कारून और फ़िरौन ना बन जाओ। ये मत समझो कि ये माल मेरा कमाया हुआ है। हाँ है तुम्हारा, लेकिन दिया हुआ रब का है और रब ने लोगों के हक रखे हैं इस माल में। गो कि मेरा है, मेरा कमाया हुआ है, लेकिन मेरे माल में अल्लाह ने दूसरों के हक रखे हैं। अगर मैं अपनी ही मेहनत से कमाया हुआ माल सारा खुद ही हड़प जाऊं तो लोगों का हक खा रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम। इनके मालों में अल्लाह ने दो तरह के लोगों का हक रखा है। साइलिन, वो जो आके आपसे मांग लेते हैं, जो मांग लेते हैं ना, उनको चाहते ना चाहते कभी हम दे देते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उनको भी भेज देते हैं, उनको भी देने से इनकार कर देते हैं। जबकि अगर हम दे रहे हैं तो वो हमारा फ़र्ज़ और उनका हक है। जिस तरह हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, इस तरह हमारे माल में से अदायगी जो है वो हमारा फ़र्ज़ है सदाक़ात की सूरत में। आगे अल्लाह ताला ने इंतहाई ख़ूबसूरत अंदाज़ अपनाया है समझाने का कि अगर तुम किसी यतीम का माल खा रहे हो, उसकी जायदाद, उसकी मालियत पे, उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठे हो, तो वो बेचारा इंतहाई तंग हालात में है। वो ज़ाहिर है बाप नहीं है तो माँ उनको किस तरह से परवरिश कर रही है, किस तरह से पाल रही है, ये तुम नहीं जानते हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम्हें ये अंदाज़ा भी हो जाए ना कि कल को तुम्हारे अपने बच्चे इस स्टेज पे आ जाएं, इस हाल में आ जाएं, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे बच्चे हों और भूख से बिलक रहे हों, उनके पास मालियत होने के बावजूद उनको कुछ मिल ना रहा हो, उनके पास कुछ ना हो, वो तड़पें, वो रोएं, वो कुछ भी करें? नहीं, अल्लाह कहता है ख़ाफ़ू अलैहिम, तुम तो डरते हो, तुम्हें डर लगता है। यानी बाप है, माँ है, उन्हें अपने जाने का ख़दशा नहीं होता है, अपने जाने के का खौफ नहीं होता है इतना कि हम चले जाएंगे, हम मर जाएंगे। असल में खौफ ये होता है कि हमारे मरने के बाद हमारी औलाद का क्या होगा। यही अल्लाह ने बताया और कहा फ़ल्यत्तक़ुल्लाह, अगर तुम अपनी औलाद के बारे में ये ज़हनियत रखते हो तो फिर लोगों के बारे में भी अपने रब से डरो। आज जिस तरह हम बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की मालियत जो है वो अपने कब्ज़े में लेके उससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, खा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक बालिश भी ज़मीन किसी की नाहक ली, बालिश इंतहाई थोड़ी, एक हाथ के बराबर, जस्ट एक हथेली के बराबर, तो क़यामत के दिन उसके गले में 7 ज़मीनों का तोक़ पहनाया जाएगा, जिसको लेकर उसे चलना होगा। क्या हम इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर फ़ैसला आज ही करना होगा। आज ही अपने माल को पाक और साफ़ करना होगा। सिर्फ़ उतना लें जितना आपका है। आप यकीन करें कि अल्लाह ताला उसमें बरकतें दे देगा। वलयक़ूलू क़ौलन सदीदा, अल्लाह ताला कहते हैं बात सीधी कहो। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा, बेशक वो लोग जो यतीमों का माल खाते हैं, ज़ुल्मन, जुल्म करते हुए,
انما یاکلون بیشک وہ کھا رہے ہیں یا بھر رہے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹ میں وہ نارن آگ، وسیصلون سعیرا ابھی وہ آگ بھر رہے ہیں اور بہت جلد سیصلون داخل کر دیے جائیں گے، داخل ہو جائیں گے سعیرن بھڑکتی ہوئی آگ میں ہمیشہ کے لیے۔ اب آپ اگر اندازہ کر لیں ہم لوگ تو اس سے بڑی کوئی وعید نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ کہتا ہے جو بھی کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ باقی چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ یتیم ہوں یا کسی بھی طرح سے ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہر صورت، وہ تمہاری ذمہ داری ہوں یا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر صورت ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر کوئی مالدار ہے تو مالی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے جو بھی وہ کر سکتا ہے وہ کرے، بالخصوص یتیموں کے لیے، اور جو وراثت میں حقدار ہوں انہیں تو قطعی طور پہ محروم نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب ہو سکتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصی وصیت کرتا ہے کم تمہیں اللہ تعالیٰ فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری مثل حظ الانثیین، للذکری لڑکے کے لیے مثل ہے حظ الانثیین دو لڑکیوں کے حصہ، ایک لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کی مثل حصہ ہے، دو لڑکیوں جتنا حصہ ہے۔ فَإِن كُنَّ پھر اگر ہوں لڑکیاں نساءً لڑکیاں عورتیں فوق اثنتین دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ پھر ان کے لیے ثلثا دو تہائی ہے ما ترکا جو مرنے والے نے چھوڑ دیا، جو اس کا ترکہ ہے۔ یہ ہم پہلے سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے لیے دو حصے کیوں رکھے ہیں، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے معاش کی ذمہ داری دی ہے، عورت کو اس معاشی ذمہ داری سے فارغ کیا ہے، مرد کو کفیل بنایا ہے، عورت کو حق مہر دینے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، ہر لحاظ سے عورت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ذمہ داریاں ہیں مالی لحاظ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو دو گنا حصہ دیا ہے۔ اب یہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، سارے ہی وارث ہوں گے، ایون شریعت کہتی ہے کہ جو بچہ ابھی رحم مادر میں ہے وہ بھی اس کا وارث ہوگا۔ ہاں البتہ کفر قتل یہ وراثت میں مانے ہیں، اگر باپ کی اولاد میں کوئی بچہ کافر ہے تو وہ باپ کا وارث نہیں ہو سکتا ہے، اگر بچہ کوئی باپ کا قاتل ہے تو وہ قاتل وارث نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر فَإِن كُنَّ نِسَاءً اگر مرنے والے کا بیٹا نہ ہو تو بیٹیوں میں ہی تقسیم ہونا ہے، تو بیٹیاں دو سے زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل مال کے 3 حصے کریں گے، 2 حصے جو ہے وہ لڑکیوں کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے، اور باقی کا جو ہے وہ باقی رشتہ داروں میں جو کہ اصحاب الفروض میں یا کسی بھی حصے میں آتے ہیں ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اگر یا دو ہیں تو پھر دو کے درمیان بھی 2/3 تقسیم کیا جائے گا، اور اگر ایک ہی ہے فَإِن اور اگر کانت ہے واحدتاً ایک ہی لڑکی ہے، نہ کوئی اور بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ پھر آدھا مال اسی کا ہے، ولی ابویہ اور والدین کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان میں سے ہر ایک کے لیے السدس چھٹا حصہ ہے مما ترکا مرنے والے کی وراثت میں سے ترکے میں سے۔ ان کان لہ ولد اگر ہو اس کی اولاد، اگر اس کی اولاد ہو تو پھر اولاد کے درمیان بھی ظاہرہ تقسیم ہونا ہے، تو والدین کے لیے بھی اس میں سے حصہ نکالنا ہے، تو والدین کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ پھر اس کے وارث ہوں گے أَبَوَاهُ اس کے والدین، فَلِأُمِّهِ پھر اس کی ماں کے لیے الثُّلُثُ تہائی حصہ ہوگا، ماں کے لیے تہائی اور باپ کے لیے بھی اس میں سے تقسیم ہوگا اگر اس کی اولاد نہیں ہے۔ ماں باپ کے حصے کی 3 صورتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں۔
ہم دیکھ رہے ہیں پہلی صورت یہ کہ مرنے والے کی اگر اولاد بھی ہو تو مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا، یعنی چھٹا حصہ، باقی 2/3 جو ہے وہ اولاد پر تقسیم ہوگا۔ البتہ اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہو تو پھر چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس بیٹی کا نصف مال ہے، یعنی ٹوٹل مال میں سے نصف آدھا مال جو ہے وہ بیٹی کا ہے، اور ایک سدس یعنی ایک چھٹا حصہ ماں کو اور ایک سدس باپ کو دینے کے بعد مزید ایک سدس باقی جو بچ جائے گا، یعنی ٹوٹل 6 حصے کریں گے تو آدھا 3 حصے آدھا باپ بیٹی کے پاس چلا جائے گا، اور باقی کے 3 جو ہیں وہ 2 ایک ماں باپ کے پاس، یعنی چھٹا چھٹا، تو جو باقی بچ جائے گا اس کے بچنے والے سے یہ سدس بطور اسبا، یعنی کچھ جو اصحاب الفروض ہیں، اصحاب الفروض کے بعد کچھ اسبات میں آتے ہیں، اسبا کے درمیان تقسیم ہوگا۔ وہ اسبا میں باپ یا باپ کے علاوہ باقی جو لوگ موجود ہیں ان کو دیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، فَإِن اگر ہوں لہو اس کے یعنی مرنے والے کے اخوتن بھائی، کئی بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ پھر ماں کے لیے سدس چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوسی جو اس نے وصیت کی ہے، بہا او دین یا اس کی قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، یعنی اولاد نہیں ہے تو اولاد کی اولاد بھی نہیں ہوگی، یعنی بیٹا نہیں ہے تو پوتا پوتی نہیں ہوگا، اور یعنی بیٹی نہیں ہے تو نواسا نواسی نہیں ہوگا۔ اس صورت میں ماں کے لیے تیسرا حصہ اور باقی 2 حصے جو ماں کے حصے سے بچ گئے ہیں، 2 گنائے 2 ہیں، باپ کو بطور اسباب ملیں گے، یعنی باپ کو 2 اور ماں کو 1 ملے گا۔ اور اگر باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی بیوی یا مرنے والے کی عورت کا شوہر بھی زندہ ہے تو پھر راجع بات یہی ہے کہ اس کے مطابق بیوی یا شوہر کا حصہ نکال کر باقی مال جو ہے، یعنی مرنے والا مر گیا، اس کی بیوی موجود ہے یا بیوی مری ہے تو شوہر موجود ہے، تو پھر ماں باپ کے ساتھ، یہ اس صورت میں جب ان کی اولاد نہیں ہے، پھر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کی بیوی یا شوہر دونوں میں سے جو بھی موجود ہے اس کا بھی حصہ نکالنا ہے۔ پھر ماں کے لیے جو ثلث ہوگا بیوی یا شوہر کا حصہ نکالنے کے بعد، اور باقی باپ کے لیے ہوگا۔ آباؤکم و ابناؤکم، اس کے بعد جو تیسری صورت ہے وہ ہے ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے بھائی بہن زندہ ہوں، تو بھائی جو بھی ہوں وہ بھائی بہن جو ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ اپنے بھائی مرنے والے کے وراثت میں حقدار ٹھہرتے ہیں۔ آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہاری اولادیں، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم کون اقرب زیادہ قریب ہے، زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے نفعا نفع میں، یعنی کون تمہیں زیادہ نفع پہنچانے میں قریب تر ہے، ان میں سے کون تمہیں زیادہ نفع دے سکتا ہے یا تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، فریضۃ فرض کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑے ہی اللہ تعالیٰ نے احسن انداز کے ساتھ سمجھایا ہے کہ کب تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ اور جہاں تک رہ گیا وراثت کی بات، تو وراثت کا علم تو آدھا علم ہے، یہاں ہم پوری ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اصحاب الفروض اور اسبا وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو اصحاب الفروض میں نہیں آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے۔ اصحاب الفروض جن کے حصے فرض ہیں، وہ جو یہاں ہم پڑھے ہیں، اولاد ہے، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو تمہارے قریب تر ہیں، جو ہم نے پہلی آیت میں پڑھا کہ اگر وہ موجود ہیں تو پھر وراثت میں گو کے حصے دار نہیں ہیں، لیکن ان کو دینا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ ہاں، آپ کوشش کریں کتاب الفرائض، فرائض کا علم وراثت کا علم ہی ہے، اس کو دیکھیں، اور اگر ہماری جائیدادوں کی تقسیم میں، ہماری وراثتوں کی تقسیم میں غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کو آج ہی پکڑ لیا جائے،
ادروائز کل قیامت کے دن بہت ہی سخت اور بھیانک ترین سزائیں ہیں جو اسی بنیاد پر دی جائیں گی، جس طرح ہم نے حدیث میں دیکھ لیا ہے۔